आज व्यू 360 में नया वफाकी बजट आम पाकिस्तानी को कैसे मुतासिर करेगा। और गरीब के लिए तो तबाही है जी। गरीब के साथ क्या है, मोटरसाइकिल, ये बड़े लोग तो गाड़ियों में घूमते फिरते हैं, उसको क्या पता नीचे पेट्रोल का। यूक्रेन की ज़रूरी अजनास को जंग के दौरान दुनिया तक पहुंचाने की कोशिशें और ज़मीन की सतह से कई सौ किलोमीटर नीचे क्या हो रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। पाकिस्तान का नया सालाना बजट जुम्मे को पेश किया जाएगा। मुमकिन है कि इस बजट में पेट्रोलियम मसनूआत जो गुज़िश्ता चंद दिनों में 2 बार महंगी हो चुकी हैं मज़ीद महंगी हो जाएं, क्योंकि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ये इंदिया दे चुके हैं कि इस बजट में सब्सिडी का बाकी मामला भी निपटा दिया जाएगा। पेट्रोल महंगा होने से महंगाई में तो इजाफा होता ही है, लेकिन एक बाइकिया यानी बाइकर की ज़िंदगी पर इसके क्या असरात होते हैं। हमारे रिपोर्टर आसिम अली राना ने इस्लामाबाद की सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाकर रोज़गार कमाने वाले एक शख्स से बात की। 60 रुपये एक हफ्ते में बढ़ाना ये बहुत गलत बात है, और गरीब के लिए तो तबाही है जी। गरीब के साथ क्या है, मोटरसाइकिल, ये बड़े लोग तो गाड़ियों में घूमते फिरते हैं, उसको क्या पता नीचे पेट्रोल का। वो तो जेब से ATM से और PSO कार्ड से पेट्रोल डालते हैं, उसको तो पता ही नहीं है, वो तो गिनते भी नहीं है कि कितने दिए कितने नहीं दिए, बस पूरा करो टैंकी भर लो। पता हमें होता है सर, जो हम घूमते फिरते 50-100 रुपये 200 रुपये कमाते हैं, उसमें पेट्रोल डालते हैं। मेरा नाम अख्तर बिलाल है सर, मैं 2 साल से बाइक चला रहा हूँ इधर इस्लामाबाद पिंडी में। 2-3 महीने पहले जब हम पेट्रोल डालते थे तो उसमें यही था कि हम 400-500 का पेट्रोल डालते थे तो 1000-1200 रुपये दिहाड़ी बन जाता था। अभी यही है, अगर अब हम 1000 रुपये का पेट्रोल डालेंगे तो सर 400-500 रुपये या 600 रुपये बचत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने सवारी के पीछे भागने हैं। पहले सवारी हमारे पास आता था, अभी हमने घूमने फिरने जी सवारी ढूंढेंगे तो कुछ खाएंगे। फैमिली तो मेरे साथ माँ बाप भी है जी, बहन भाई भी है और बीवी भी है जी, बच्चे हैं, तो बस मुश्किल से बहुत सर गुजारा करते हैं। अभी ये 200-300 रुपये कमाते, वो भी होटल से रोटी लेके बस घर में चलते हैं, बस बर्बाद ख़त्म हो जाते, फिर निकलते हैं रात के लिए। इतना महंगाई तो हमारे बुज़ुर्गों ने भी नहीं देखा था, हमने भी जी। और शहर सर कराए हैं और हालात बहुत ज़्यादा ख़राबी की वजह से बिजली के बिल भी है। पहले कुछ बचता था तो बच्चों को खिलाते थे, अभी बच्चों के लिए भी रोना है और घर कार किराए के लिए भी रोना है, बस यही हालत है। आज पाकिस्तान का रवां माली साल यानी 2021-2022 के लिए इक़्तिसादी जायज़ा भी पेश किया गया है, जिसके मुताबिक इस माली साल में मुआशी शरह नमू 4.8% हदफ के मुकाबले में 6% रही। महंगाई का 8% हदफ 13% से भी तजावुज़ कर गया। कौमी इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुआशी शरह नमू ज़राअत, इंडस्ट्री, सर्विसेज सेक्टर, बरामदात, अहम फसलों, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग और छोटी सनतों का हदफ पूरा हुआ, लेकिन कपास, लाइव स्टॉक, तामीरात, जंगलात और बिजली की पैदावार के अहदाफ में नाकामी हुई। सर्वे के अहम नुकात जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के अली फुरकान से, जो इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अली, ये बताइएगा कि मुआशी शरह नमू तो हदफ से भी ज़्यादा हुई, लेकिन इसके साथ साथ महंगाई की शरह भी हदफ के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना रही। कोई जवाब मिले इस बारे में वज़ीर ख़जाना की तरफ से आज? जी बिल्कुल, यही वो सवाल था जो कि बार बार वज़ीर ख़जाना से पूछा गया, और उनका ये कहना था कि गुज़श्ता हुकूमत के दौर में अगरचे GDP की ग्रोथ बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें भी इजाफा हुआ है। और उनका ये कहना था कि यही पाकिस्तान का एक मसला है कि जब भी GDP में इजाफा होता है तो पाकिस्तान का जो खसारा है, बिलखुसूस जो तजारती खसारा है, वो बढ़ जाता है, और यही जो है वो मसाइल पैदा करता है, जो कि बुनियादी वजह उनके बकौल महंगाई की भी है। और पाकिस्तान के अंदर जो माशी जो अदम इस्तेकाम है उसकी वजह भी यही है। अगरचे जो है वो GDP ज़्यादा बढ़ी है, मजबूरी तरक्की ज़्यादा हुई है, लेकिन पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, तजारती खसारा है या फिजिकल डेफिसिट है, उसमें इजाफा वाक़या हुआ है। इसके कुछ फिगर्स जो हैं वो भी इकनॉमिक सर्वे में जो है वो सामने आए हैं, जिसके मुताबिक $45 बिलियन जो है वो इस वक्त तजारती खसारे का जो है वो पाकिस्तान को गुज़श्ता साल में रहा है। इसी तरीके से जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स के अंदर जो गैप है वो भी बढ़ गया है, और 40% जो है वो अब पाकिस्तान की जो है वो एक्सपोर्ट्स हैं, इसके मुकाबले में इम्पोर्ट्स जो है वो 60% जो है वो हैं। और अगर इसको आप देखें तो ये एक बड़ा गैप है, जिसको जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना के बकौल हम तरसीलात ज़र से या कर्ज लेके पूरा करते हैं।
تو یہ وہ بنیادی جو ہے وہ مسائل ہیں جن کی طرف نشاندہی کی ہے. اگر میں اکنامک سروے کے کچھ فگرز آپ کے سامنے رکھوں تو زراعت کا جو ہدف ہے وہ اگرچہ اپنے مقررہ ہدف 3.5% کے مقابلے میں 4.4% رہا ہے، لیکن اس کے باوجود گندم کی جو پیداوار کا ہدف تھا وہ حاصل نہیں ہوا. اسی طریقے سے جو ہے وہ کپاس کی پیداوار کا ہدف بھی جو ہے وہ اپنے مقررہ ہدف سے جو کہ 10.5% تھا، اس کے مقابلے میں 8.3 ملین بیل جو ہے وہ رہا ہے. اسی طریقے سے پاکستان کی جو فیکس آمدنی ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے اور $1676 سے بڑھ کے یہ $1798 جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. تو یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو پاکستان کی گزشتہ سال کی جو مجموعی معاشی صورتحال ہے اس کو سامنے رکھ رہی ہے. کل حکومت جو ہے وہ نیا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اور اس میں اپنے اہداف نئے جو ہے وہ سامنے رکھے گی، اور حکومت کا کہنا ہے کہ وہ سسٹینیبل اور انکلوسیو گروتھ کی طرف جائیں گے. اور یہ جو مسئلہ ہے جی ڈی پی کی گروتھ کی وجہ سے جو کہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، یہ آئندہ سال میں جو ہے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ علی فرقان، آپ نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا. جیسا کہ آج جاری ہونے والے اکنامک سروے میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ایک سال میں مہنگائی میں توقع سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. ایسی صورت میں پہلے سے ہی مہنگائی کے شکار عام شہریوں نے جمعے کو پیش کیے جانے والے بجٹ سے کیا توقعات وابستہ کر رکھی ہیں، اور ماہر اقتصادیات اس بارے میں کیا بتاتے ہیں، بتا رہی ہیں اسلام آباد سے گیتیا رانیس. ہماری توقعات ہیں اس حکومت، اس کولیشن گورنمنٹ سے کہ وہ سرکاری ملازموں کا خیال کرے گی، طالب علموں کا، اسپیشلی جو ہائر ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا خیال کرے گی، جو کم اجرت والے لوگ ہیں، جو دیہڑیداری کے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کو کیٹر کیا جائے گا، اور جو ہماری نیشنل ویلتھ ہے اس کی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن نظر آنے کو ملے گی اس دفعہ. 2000 پیکج کا کوئی اعلان کیا ہے جناب اس دن ہماری جو وزیر اطلاعات ہیں مریم صاحبہ، تو وہ 2000 ایک تماچا ہی ہے ہمارے منہ پہ میرے خیال میں اس مہنگائی کے دور میں. 2000 تو ایک ڈبے کے پیچھے لگ گیا جو بچے کے دودھ کا ڈبہ ہے. کائنڈلی ہماری یہی درخواست ہے کہ بجٹ میں گھریلو جتنی چیزیں ہیں اور خاص طور پیٹرول وہ بھی ہمارے روزمرہ کے استعمال میں ہے، تو یہی ہے کہ پیٹرول اور گھریلو جتنی چیزیں ان میں کمی ہونی چاہیے. دیکھیے جی، بجٹ تو ہمارا نہیں ہے، عوام کا نہیں ہے، یہ IMF بجٹ ہے جو 3.5 سال پہلے جو حکومتیں کرتی گئی نا وہ جو ہے نا ہم بھگت رہے ہیں اس دفعہ. تو اس حکومت سے ریلیف تو بہت ہمیں تعاون ملے یا نہ ملے، پر مشکل ہے، کوئی توقع نہیں ہے اس سے. آنے والے بجٹ کے بارے میں آپ نے شہریوں کی رائے سنی، کوئی آس لگائے بیٹھا ہے کہ اس آنے والے بجٹ میں اس سے فائدہ ہوگا، تو کچھ کو بالکل بھی فائدے کی امید نہیں. لیکن ماہر اقتصادیات اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی. اب IMF کے پروگرام کے اندر تو ایک واضح اس وقت گائیڈ لائن موجود ہے کہ ہم سبسڈیز جتنی بھی ہیں ان کو ہمیں کم سے کم رکھنا پڑے گا. پچھلے بجٹ کے اندر جو بجٹ تھا وہ تقریباً 700 ارب روپے کی سبسڈیز رکھی گئی تھیں، اور اس میں سے کوئی 80 to 90% سبسڈیز وہ پاور سیکٹر کے متعلق تھیں. تو ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ان سبسڈیز کو ہمیں کم سے کم کرنا پڑے گا، اور ہمیں جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہے جیسے احساس پروگرام ہے یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کی طرف ہمیں ریسورسز کو زیادہ ڈائیورٹ کرنا چاہیے. جو بھی جنرل سبسڈیز ہیں یا بلینکٹ سبسڈیز ہیں وہ ویسے بھی اکنامک تھیوری میں بتاتی ہے کہ اس کا فائدہ غریبوں سے زیادہ امیر لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے. تو ہمیں اس سے نکلنا چاہیے، اور جہاں بھی ہو سکے ہمیں سوشل پروٹیکشن میجر کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تجزیے، خواہشات اور خدشات یہ تینوں اپنی جگہ، لیکن بجٹ سب کے لیے کیا لے کر آئے گا یہ 10 جون کو ہی پتہ چلے گا جب اسے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. گیتیا رانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. بجٹ تو کل پیش ہوگا، لیکن پاکستان میں نئی حکومت کے لیے اگلے مالی سال کا بجٹ بنانا یقیناً ایک بڑی آزمائش ہے. ایک ایسے وقت میں جب آمدنی اور اخراجات کے درمیان بڑھتا ہوا فرق جو اس مالی سال میں ماہرین کے مطابق 5000 ارب تک ہو سکتا ہے، اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج مالیاتی خسارے کا ہے. ماہرین کے مطابق موجودہ حکومت کو خسارہ کم کرنے کے ساتھ ملک کی معاشی شرح نمو کو بھی بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیداواری عمل کے ذریعے عام آدمی کی آمدن میں بھی اضافہ کیا جا سکے. اگلے مالی سال کے بجٹ میں کیا معاشی پالیسی تبدیل ہو سکتی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اسد اللہ خالد. اسد، کیا فرق ہوگا اس بار بجٹ میں جو ہمیں PTI کے دور میں نظر آیا تھا اور اب جو موجودہ حکومت بنانے جا رہی ہے؟ عاطف، جب بھی پاکستان میں حکومتیں چینج ہوتی ہیں تو نئی حکومت پہ پریشر تو بہت سارا آتا ہے، اور وہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہر دفعہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے اس کو شاید IMF کے پاس بھی جانا پڑتا ہے، نئے پیسے بھی جمع کرنے پڑتے ہیں. تو اگلے سال کے لیے میں کچھ نمبرز دیکھ رہا تھا کہ ٹوٹل ایوریج پاکستان کو 40 سے 42 ارب ڈالرز چاہیے ہوں گے.
خزانے میں اگر ہم دیکھیں تو 9 سے 10 ارب ڈالر ہیں. تو تقریباً اتنا ڈفرینس جو ہے اس میں اگر میں بریک اپ اس کا دیکھوں تو 21 ارب ڈالر تو صرف قرض کی واپسی کے لیے چاہیے ہوگا. تو اگلے بجٹ میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے جو موجودہ گورنمنٹ ہے کہ اس نے وہ 20 سے 21 بلین ڈالر جو ہے وہ کیسے جنریٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ 12 ارب ڈالر کا بجٹ خسارہ ہے, اس کو بھی آپ نے پلگ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ریزروز کی سچویشن دیکھیں جو کہ 9 یا 10 ارب ہیں, جو کہ 6 سے 6.5 ہفتے کے ہارڈلی امپورٹس کے برابر ہیں, اس کو بھی آپ نے فائنینس کرنا ہے, اس کو بھی فیول کرنا ہے. تو کافی چیلنجنگ ہوگا. کل میں کہیں ایک ڈیبیٹ اسی طرح سے سن رہا تھا اور اس میں ایک چیز کہی گئی کہ جو بجٹ کا بیسک ڈفرینس ہے, اس سے پہلے بجٹ مشکل ہوتا تھا, اس دفعہ عوام کے لیے بجٹ جان لیوا ہوگا. تو کافی تگڑا جو امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ کی حکومت کے لیے یہ بجٹ بنانا اور اس کو عوام کو اس کو بیئر کرنا بہت مشکل ہوگا. خاص طور پہ اس چیز کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ گلوبلی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں اور پاکستان میں بھی انفلیشن پچھلے سال جو 7 سے 8% کا ٹارگٹ تھا 14% آفیشیل نمبرز ہیں. اور اگر ہم سینسٹیو پرائس انڈیکس کو دیکھتے ہیں جس میں بیسیکلی عام آدمی جس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے, جس نے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ اس میں زیادہ ہیں, وہ ہمیں 25 سے 30% کے بریکٹ میں پہلے ہی نظر آ رہا ہے. رورل ایریاز میں نارملی انفلیشن کم ہوتی تھی, مہنگائی کم ہوتی تھی, اس دفعہ انورس ہوا ہے. شہری علاقوں میں مہنگائی 1-2 پوائنٹس کم ہے, رورل ایریاز میں اس سے بھی زیادہ ہے. تو جس طرح اس دفعہ بھی علی سے آپ کی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی, علی کہہ رہے تھے کہ اکنامک سروے کے جو نمبرز آئے ہیں اس کے مطابق گورنمنٹ کے جو اعداد و شمار ہیں گندم اس میں پوری نہیں ہوئی. تو اگر گندم بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے جو کہ آلریڈی تقریباً 3 جیسے ابھی امپورٹس کا ذکر بھی کیا علی نے کہ 60% امپورٹس ہیں, 40% ایکسپورٹس ہیں, اس کو بھی بیلنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نئی حکومت نے آتے ہی لگژری ایکسپورٹس پر پابندی بھی لگائی. اچھا حکومت تو نہیں آ گئی, سیاسی استحکام جس کی بہت بات ہو رہی تھی وہ بھی شاید نئی حکومت کے آنے سے بنتا نظر آتا ہے. تو کیا اب یہ حکومت کچھ بہتر معاشی فیصلے کر سکتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مبصرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں عاطف, ایک تو جو چارٹر آف اکانومی ابھی ہم نے دیکھا 2 دن پہلے ہی شہباز شریف صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ چارٹر آف اکانومی, میری کل شوکت ترین صاحب سے بات ہو رہی تھی جب ان کو انٹرویو کر رہا تھا, اور انہوں نے کہا کہ ہم چارٹر آف اکانومی میں حکومت کے ساتھ ہیں, کھڑے ہوں گے, لیکن ان کی شرط الیکشن کی ہے. سو سیاسی ایشوز جو ہیں اس کی وجہ سے معیشت کافی حد تک امپیکٹ ہوتی ہے. جو سبسڈیز کا فیصلہ ہے جو کہ کافی ڈیبیٹ رہی, ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا, خاص طور پہ عمران خان نے جو 400 سے 500 ارب کی سبسڈی جو رکھی روپے کی, وہ کس طرح سے رکھی گئی, جو کہ آلریڈی ہم ایک مشکل سچویشن دیکھ رہے ہیں خزانے کی. لیکن شوکت ترین کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ سارے کا سارا پلان کیا تھا اور اس کے اکارڈنگلی ہم نے یہ سبسڈی رکھی تھی. لیکن اگر ہم جب تک ایک پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے, جب تک ہم اس کانٹیکس میں نہیں دیکھ سکتے, تب تک ساری جماعتیں ایک فرنٹ پہ نہیں آتی ہیں. اور ایک جو جس طرح انڈیا کی ایگزامپل ہے کہ انڈیا میں منموہن سنگھ نے جو چارٹر آف اکانومی بنایا بیک ان 90s اور جو اس حوالے سے کام ہوا وہ پراپرلی امپلیمنٹ ہوا, اس میں اسٹیک ہولڈرز انوالو نہیں تھے جن کے انٹرسٹ جو ہیں وہ اس میں سیف گارڈ ہو رہے تھے. تو اس وجہ سے شاید وہ امپلیمنٹ بھی ہو سکا. شاید یہ ایک بہتر ایگزامپل ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے. رائٹ, تھینک یو ویری مچ اسد, آپ نے آ کے ایکسپلین کیا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ اگلا بجٹ کیا لے کر آنے والا ہے. تھینک یو. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ, تازہ ترین خبریں, دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے. دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور شیئر کریں. سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں. پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں. پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے. ترکی کے وزیر خارجہ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ خوراک کے عالمی بحران کو کم کرنے کے لیے بحری راہداری کے ذریعے یوکرینی اناج کی برآمدات دوبارہ شروع کرنے کا اقوام متحدہ کا منصوبہ معقول ہے اور مال بردار بحری جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ماسکو اور کیف کے ساتھ مزید بات چیت کی ضرورت ہے. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے ساتھ مذاکرات کے بعد ترکی کے وزیر خارجہ میولت چاوشولو نے کہا کہ انقرہ میں ان کی ملاقات نتیجہ خیز رہی اور یہ بات چیت اس سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن ترکی میں یوکرین کے سفیر نے الزام لگایا ہے کہ روس بحری جہازوں کی چیکنگ جیسی غیر حقیقی تجاویز پیش کر رہا ہے. روس کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ یوکرین بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے بارودی سرنگیں صاف کرے تو باسفورس کے راستے اناج کی برآمدات شروع ہو سکتی ہیں. یوکرین نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اگر اس کی بندرگاہوں سے سرنگیں صاف کر دی گئیں تو روس اس کے جنوبی ساحل پر دوبارہ حملہ کر دے گا.
ماہرین کے مطابق گندم اور دیگر اجناس کی ترسیل میں رکاوٹوں کی وجہ سے دنیا بھر میں خوراک کی قلت اور بھوک کے خطرے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ یوکرین کے پاس اندازاً 2 کروڑ ٹن اجناس ذخیرہ ہیں جو روس کی طرف سے یوکرین کے محاصرے کی وجہ سے عالمی منڈی تک نہیں پہنچ سکتی۔ ایسے میں ترکی پر بحیرہ اسود کو تجارت کے علاوہ نیٹو کے لیے کھولنے کا بھی دباؤ ہے تاکہ نیٹو روس کا یہ محاصرہ ختم کرا سکے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کچھ عرصہ قبل یوکرین سے اناج کو عالمی منڈیوں میں لے جانے والے بحری جہاز کو استنبول کی باسفورس آبی گزرگاہ سے گزرتے ہوئے دیکھا جاتا تھا، مگر اب ایسا نہیں۔ یوکرین اناج فراہم کرنے والے ملکوں میں 5ویں نمبر پر ہے اور روس کی طرف سے یوکرین کی بحری ناکہ بندی کے نتیجے میں اناج کی قیمتیں ریکارڈ سطح کو چھو رہی ہیں اور جس سے افراتفری کا خطرہ ہے۔ 2020 میں لبنان گندم کی 75% درآمد یوکرین سے کرتا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ گندم کی خریداری کی صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ ابھی گندم خریدنے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کافی رقم ادا کرنی ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دستیاب ہی نہ ہو، لہٰذا پہلے ہی سے مالی بحران کا شکار لبنان جیسے ملک کو ایک بڑے بحران کا سامنا ہوگا۔ خوراک کے عالمی بحران کا خطرہ نیٹو کے کچھ ممالک کو اس معاملے میں مداخلت پر اکسا رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اور ترک حکام کے درمیان ہونے والی بات چیت میں یوکرین کے اناج کو عالمی منڈیوں تک رسائی کی اجازت دینے کے لیے بحیرہ اسود کی راہداری تشکیل دینے کا موضوع بھی شامل ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اگر ایسا معاہدہ ہو گیا تو بحیرہ اسود میں روس کی بحری موجودگی کے باوجود نیٹو اور روس کے درمیان تصادم کا خطرہ ٹل جائے گا۔ لیکن اناج کے بحران کو کم کرنے کے لیے روس کے عزائم پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر یوکرین سے اناج کی فراہمی رکی رہتی ہے تو ترکی پر یہ دباؤ بڑھ جائے گا کہ وہ نیٹو کے جنگی جہازوں کو استنبول کی آبنائے باسفورس کے ذریعے بحیرہ اسود تک رسائی دے، جس کا انتظام بین الاقوامی مونٹریکس کنونشن کے تحت ترکی کے پاس ہے۔ Technically and legally, the straits are close to the warships of the two belligerents, Ukraine and Russia. دو جنگی حریفوں یوکرین اور روس کے جنگی جہازوں کے لیے تکنیکی اور قانونی طور پر آبی گزرگاہیں بند ہیں، اور ترکی نے ان سے کہا ہے کہ وہ کوئی جنگی جہاز نہ بھیجیں۔ لہٰذا کسی موقع پر ترکی سے یا تو نیٹو یا نیٹو کے کسی رکن ملک کی طرف سے جنگ میں جنگی جہاز بھیجنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ روس یوکرین جنگ کے تناظر میں ترکی کے لیے آپشنز واقعی محدود ہو رہے ہیں۔ لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ترکی نہیں چاہتا کہ کسی نئے کردار کو بحیرہ اسود میں داخلے کی اجازت دے کر جنگ کو بڑھاوا دیا جائے۔ It also doesn't want to see escalation of the insecurity situation by bringing in new. ترکی نہیں چاہتا کہ نیٹو فورسز کو خطے میں داخل کر کے عدم تحفظ کی صورتحال میں اضافے کا موقع پیدا کیا جائے، کیونکہ خیال ہے کہ اس سے ترکی کی سلامتی اور علاقائی سلامتی کے لیے زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ ترکی اس بات سے واقف ہے کہ روس یہ نہیں چاہتا کہ نیٹو کے جہاز آبنائے باسفورس سے گزریں، اور اس صورتحال کو ترکی اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی، وائس آف امریکہ۔ ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ امریکی ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی نے اس ہفتے ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ملک کے اندر جنم لینے والی دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں ممکنہ مقامات اور وجوہات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں نیلوفر مغل سے۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کو موسم گرما کے دوران دہشت گردی اور بڑے پیمانے پر تشدد کے خطرے کا سامنا ہے۔ محکمے نے امریکی شہروں بفلو اور یوالڈی میں ماس شوٹنگ کے نتیجے میں ملک کے اندر جنم لینے والی دہشت گردی اور تشدد کی ممکنہ کوششوں کا جائزہ لیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انتہا پسند عناصر اس طرح کے مزید حملوں کے لیے انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ نیشنل ٹیررزم ایڈوائزری سسٹم کے ذریعے شائع کردہ اس نوٹس میں کہا گیا ہے کہ حملوں کے ممکنہ اہداف میں عوامی اجتماعات، مذہبی اور تعلیمی ادارے، نسلی اور مذہبی اقلیتیں، سرکاری مقامات اور اہلکار، اہم تنصیبات، میڈیا اور نظریاتی مخالفین شامل ہیں۔
نوٹس کے مطابق ان میں انفرادی حیثیت میں جرم کرنے والے، نظریاتی اختلاف یا خفگی رکھنے والے چھوٹے گروہ یا غیر ملکی دہشت گرد اور حکومت مخالف گروہ شامل ہو سکتے ہیں۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے کہا ہے کہ اسقاط حمل کے بارے میں امریکی سپریم کورٹ کا آنے والا فیصلہ امریکہ میکسیکو کی سرحد پر تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ اور وسط مدتی انتخابات اگلے 6 ماہ کے دوران انتہا پسندی پر مبنی تشدد کے ممکنہ محرکات ہو سکتے ہیں۔ اس نوٹس میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ ملک کے کسی بھی حصے میں اس طرح کے واقعات پیش آنے کا امکان کتنا ہے۔ یاہو نیوز کی ایکسکلوسیو رپورٹ کے مطابق ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی نے ملک کے اندر پرتشدد واقعات کے بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا بھی اثر نو جائزہ لینا شروع کیا ہے۔ اب تک اس ادارے کا فوکس بیرون ملک سے جنم لینے والی دہشت گردی سے نمٹنا تھا، مگر اندرونی ای میل سے پتہ چلا ہے کہ ملک کے اندر جنم لینے والی دہشت گردی اور میس شوٹنگ جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے محکمہ اپنے اندر بڑی تبدیلیاں لانے پر غور کر رہا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ہمارے سیارے کی اندرونی سطح کی صحت کیسی ہے؟ یہ بات تو بہت لوگ جانتے ہوں گے کہ ہماری زمین کا اندرونی حصہ پگھلے ہوئے لوہے اور دھاتوں سے بنا ہوا ہے، لیکن کیا اس میں زنگ بھی لگ سکتا ہے؟ بتا رہے ہیں عبدالعزیز خان۔ آتش فشاں سے نکلنے والا یہ کھولتا ہوا لاوا دیکھنے میں بہت ہولناک معلوم ہوتا ہے، لیکن اسی سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین کے نیچے کس قسم کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اگر زمین میں سوراخ کر کے 2900 کلومیٹر اترا جائے تو ہم اس جگہ پہنچ جائیں گے جسے آؤٹر کور کہا جاتا ہے۔ آؤٹر کور گرم پگھلے ہوئے لوہے اور ایسی سفید دھات سے بنا ہوا ہے جسے نکل کہا جاتا ہے۔ کیونکہ لوہا اور نکل دونوں دھاتیں ہیں، اس وجہ سے انہیں زنگ بھی لگ سکتا ہے۔ ایڈوانسنگ ارتھ اینڈ اسپیس سائنس نامی سائنسی جرنل میں ایک ایسی تحقیق شائع ہوئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر پگھلے ہوئے لوہے کو ایسی ہوا چھوئے جس میں نمی شامل ہے یا پانی کا ملاپ ہو جس میں آکسیجن شامل ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے زنگ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی تک تو یہی سمجھا گیا تھا کہ زیر زمین 2900 کلومیٹر نیچے دباؤ کی زیادتی اور پانی کی کمی کی وجہ سے ہمارے سیارے میں زنگ لگنے کا امکان ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر حال ہی میں کیے جانے والے تجربے یہ بتاتے ہیں کہ شدید پریشر کی صورت میں بھی زنگ لگ سکتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ زیر زمین زنگ لگنا شروع بھی ہو گیا ہو۔ ہمارے سیارے کی جڑوں میں زنگ لگنا سائنسدانوں کے لیے حیران کن ہے، اور اسی وجہ سے بہت ممکن ہے کہ آتش فشاں سے نکلنے والا لاوا سائنسی تحقیق کے حوالے سے اور بھی اہم ہو گیا ہو۔ عبدالعزیز خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA اردو، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA اردو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ محمد عاطف کو اجازت دیجیے، اور جاتے جاتے آپ کو دکھاتے ہیں کچھ خاص تتلیاں۔ جی ہاں، میکسیکو کی مونارک تتلیاں جو ہر سال کینیڈا کا سفر کرتی ہیں، اس سال ان کی تعداد میں 35% اضافہ ہوا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔